अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुस्लिम लीग नून ने अपना इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन के साथ पेश कर दिया है। इस मंशूर में नैब का खात्मा, 1 करोड़ से जायद नौकरियों की फरहमी, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी, सस्ती बिजली गैस की फरहमी के वादे शामिल हैं। मंशूर में कहा गया है कि आर्टिकल 62 और 63 को असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। पंचायत सिस्टम और ई कोर्ट्स बनाई जाएंगी और आईनी, कानूनी, अदालती, इंतजामी और गवर्नेंस सिस्टम में इस्लाहात की मनसूबाबंदी की जाएगी। कुछ माहिरीन का कहना है कि नून लीग के मंशूर में जो मुआशी प्लान दिया गया वो सिर्फ ख्वाहिशात पर मुश्तमिल है। नून लीग के मंशूर में आईनी तरामीम के हवाले से मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने तनकीद करते हुए लिखा है कि नून लीग के इलेक्शन मंशूर पर मेरा सबसे बड़ा एतराज़ यह है कि नून लीग अगर इलेक्शन जीत गई तो आइन के आर्टिकल 62-63 को अपनी असल शक्ल में बहाल करेगी। इसका मतलब यह होगा कि आर्टिकल 62-63 की इस्लामी शिकों का नून लीग इक्तदार में आकर खात्मा करना चाहती है। यहां सवाल यह है कि क्या आईनी तरामीम के लिए नून लीग को ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल करना पड़ेगी? नून लीग ने कौमी असम्बली के 51 हलकों पर तो अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए, तो क्या नून लीग इलेक्शन के बाद ऐवान में अक्सरियती नशिस्तों वाली जमात बन पाएगी? अगर इलेक्शन के बाद नून लीग को मखलूत हुकूमत बनाना पड़ी तो क्या फिर भी आईनी तरामीम की जा सकेगी? क्या आईनी तरामीम का नून लीग का फैसला उसूली है या फिर सिर्फ इसलिए है कि पार्टी क़यादत कुछ खास शिकों की जद में आई थी? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मुसलसल ये सदा बुलंद कर रही है कि उन्हें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। यह तासुर भी तकवीयत पकड़ रहा है कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाने के लिए इंतखाबी स्टेज सजाया जा रहा है। क्या नून लीग इस मनफी तासुर को खत्म कर पाएगी? दीगर तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने के बायस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत सारे कानूनी माहिरीन और सहाफ़ियों ने तनकीद की थी। बाद अज़ां FIA ने 47 सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया था। आज इस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया है। यहां सवाल यह है कि क्या किसी अदालती फैसले पर तबसरा या तनकीद खिलाफ कानून शुमार की जा सकती है या नहीं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आईन कानून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मरकजी रहनुमा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो मंशूर में तरामीम जिनकी तरफ इशारा दिया गया है, यानी बहुत सारे ऐसे काम नून लीग करना चाहती है हुकूमत में आके जिनके लिए आईनी तरमीम दरकार होगी, और आईनी तरमीम आप जानते हैं कि उसके लिए आपको इत्तेहादियों, या तो खुद आपके पास 2/3 अक्सरियत हो जाए या फिर आपके साथ इत्तेहादियों का तजर्बा पाकिस्तान में बड़ा कोई कामयाब तजर्बा इस लिहाज से नहीं रहा क्योंकि इत्तेहादी अमूमन टांगे खींचते हैं अपने मुफादात के लिए। जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान साहब के साथ भी हुआ, फिर PDM की जब हुकूमत थी तो आज वही पीपल्स पार्टी साथ बैठी लेकिन आज वो उसी नून लीग के खिलाफ खड़ी होगी। तो इत्तेहादियों का तजर्बा भी कोई कामयाब नहीं रहा। कैसे कर पाएंगे फिर ये तरामीम? थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के आइन के अंदर तरामीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो हमें मिले या हमें मिल के करें, इसके अलावा नहीं हो सकता। 1973 के आइन में दफ़ा 62 और 63 के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि जो आदमी आवाम की नुमाइंदगी के लिए सामने आएगा उसके अंदर क्या खसूसियात होंगी और वो कौन सी उसके अंदर खामियां होंगी जिसकी वजह से वो मेंबर नहीं बन सकता। उसको ज़ियाउल हक साहब ने इस्लाम के नाम पर तब्दील किया। उसमें ऐसी चीज़ें आ गईं जो बहुत ज़्यादा वेग हैं, जिनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मसलन कि जी वो सादिक अमीन हो, अब सादिक अमीन कौन हो सकता है, किस तरह, क्या मुराद होगी उससे। ये चीज़ें मुश्किलात बनी हैं सबके लिए और हम नहीं हैं। 2017 में जब ये इलेक्शन एक्ट की तब्दीली हो रही थी, उस पार्लिमानी कमेटी का मैं मेंबर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ था। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं था, हम भी अंदर से कुछ तैयार हो गए थे कि हम ये करेंगे। मुखालफत उस ज़माने में सिर्फ 2 जमातों ने की थी, एक जमात इस्लामी थी और एक मौलाना फजल रहमान की JUI थी, जिनका एक मेंबर था। लेकिन उस वक्त आखिर में पनामा का केस शुरू हो गया, तो उस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आज के बाद हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे और हम 62-63 की हम अमेंडमेंट नहीं करना चाहते। तो ये ख़ुद तैयार थे, अगर हमें मौका मिलेगा हम तब्दील करेंगे। इसमें एक गैर मुंतखब लोगों की तरफ से ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो होना मुमकिन नहीं है
جس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم ضرور اس کو تبدیل کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کا نمائندہ کیسا ہے۔ صحیح، تو اس میں اگر آپ کے پاس اپنی اکثریت نہ ہوئی تو پھر ظاہری بات ہے آپ اتحادیوں کی مدد سے کریں گے، تو اتحادیوں کو نہیں، آئینی ترمیم ہے، پھر ہم نہیں کر سکتے، بالکل نہیں۔ اتحادیوں میں بھی مل کے بھی بعض اوقات 2/3 نہیں ہوتی، صحیح 2/3 از ٹو مچ، بہت ہائی ہے۔ اگر ہمیں ملی ہم ضرور کریں گے۔ سمپل میجارٹی سے آپ قانون تبدیل کر سکتے ہیں۔ نیب کا خاتمہ، نیب اور پاکستان اکٹھا نہیں چل سکتا۔ میں نے زندگی بھر نیب کی وکالت کی ہے، نیب سے مراد یہ نیب کے کیسز کی۔ کوئی افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت میں سب سیکرٹریوں نے اس کو جواب دے دیا ہم کام نہیں کرتے، ہمیں بھی جواب دیتے تھے بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بیٹھا ہوتا ہے اور آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل ڈریکونین لا ہے۔ دنیا میں احتساب کے جتنے بھی قوانین ان کے خلاف ہے۔ سب سے سخت دنیا میں قوانین احتساب کا سسیلین مافیا کے خلاف بنا تھا اٹلی میں، آپ کو پتا ہوگا۔ آپ اس قانون کو لے آئیں، وہ اس سے پھر بھی اچھا ہے۔ انڈیا کا قانون لے آئیں، اچھا ہے۔ یہ ایک چیئرمین ہے، وہ گھنٹہ گھر بنایا ہوا ہے انہوں نے اور تباہی کر دی ہے۔ جس کو چاہو پکڑو، جس کو چاہو گرفتار کرو۔ ہمارے ساتھ بھی ہوا، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہوا، عمران خان کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ میں ایک اور بات بتاؤں، جی، نیب کی ترمیم کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے اسپیکر کو خط لکھا تھا، ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی، پی ٹی آئی والے بیٹھے تھے، ہم ایک ڈرافٹ لائے تھے ایک بہتر لا کا، احتساب کے ایک بہتر لا کا ہم قانون، جیسے عدالتوں کے اختیارات ہوتے چیئرمین نیب کو نہ ہوتے۔ میں آج علیہ اعلان آپ کے سامنے بات کہتا ہوں، 90% ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا اتفاق ہو گیا تھا اس ڈرافٹ پر، 90%۔ اور پی ٹی آئی کی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے بابر سباتی صاحب، وہ جو اعظم سباتی منسٹر ریلوے تھے۔ جی جی، اور ایک دن آخری رات میں یہ ہوا کہ اگلے دن انہوں نے ٹیم چینج کی۔ میڈم شیری مداری آ گئی، پوچھیں ذرا ان سے کبھی آپ، اس نے آ کے بیان پڑھا کہ ہماری کل سینٹرل وقت، کیونکہ اس وقت آ چکا تھا پاناما، میاں نواز شریف کو ہاؤنڈ کرنا تھا، سازش کا حصہ تھا۔ انہوں نے وہ کہا کہ ہم یہ نیب کے لا کا نیا لا بنانے پہ تیار نہیں ہیں۔ صحیح، میں نے میاں صاحب سے ریکویسٹ کی، ہم سب نے، کہ اچھا لا بنا دیں۔ میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، کنسنسس ہوگا تو ہم بنائیں گے۔ اچھا، اس پہ میں آج بھی کہتا ہوں منسٹر صاحب یہ فرمائے گا، منسٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ جب نیب کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے نا، تو اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید جو جماعت نیب کے خاتمے کی بات کر رہی ہے وہ شاید یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کا کوئی ادارہ باقی نہ رہے۔ اب یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بظاہراً آئین کے تحت یا جس قانون کے تحت نیب بنا، بظاہراً نیب بنسبت ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ نہیں رہا یا وہ اثر انداز ہوتا رہا۔ اب اینٹی کرپشن جو ہے وہ تو چیف منسٹر کے ماتحت ہے، اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے کوئی۔ ایف آئی اے پرائم منسٹر کے ماتحت ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے۔ لے دے گے ایک نیب تھا کہ جس کو بظاہراً ہم کہتے تھے کہ چلیں چیئرمین نیب کسی کو رپورٹ نہیں کرتا، کسی کا ماتحت نہیں ہے، تو شاید انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ اب اگر آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر کوئی تو ایسا ادارہ ہونا جو بنا دیں آپ اس کی جگہ پہ آپ کی خواہش کے مطابق ہو، لیکن ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن سے بہتر ہو۔ نہیں، ہم نے تو کہا ہے، میں نے جب کہا کہ ہم ایک نیا لا لائے تھے جس کے 90% اتفاق ہو گیا تھا تمام پارٹی کا، وہ بالکل لا تھا، اچھا لا تھا، ہم لائیں گے۔ یہ نیب نے ملک میں تباہی کی ہے، اس نے کوئی احتساب نہیں کیا۔ یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پولیٹیکل لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو میں گزارش کروں گا، خواجہ سلمان صدیق سعد رفیق کی جو ججمنٹ پہ اوپر جسٹس مقبول باقر اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں پڑھ لیں، انہوں نے پوری ہسٹری دی ہے 3 صفحوں کی کہ نیب نے پاکستان میں سوائے پولیٹیکل پارٹیاں توڑنے، تباہ کرنے، معیشت کو تباہ کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ بہترین نظام ہونا چاہیے، شفاف نظام ہونا چاہیے احتساب کا، ہم لائیں گے، لیکن پوری قوم کو کنسنسس ڈیولپ کریں گے، ہم لے آئیں گے، لیکن اس میں اور انڈیپینڈنٹ کریں۔ مثال کے طور پر ہماری تجویز یہ تھی پہلے، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگی، کہ چیئرمین نے بھی ایک نہ بیٹھے، 4 بندے بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ ہماری تجویز اس وقت یہ تھی کہ پراپرٹی کو سیز کرنا ہے یا اس پہ کاشن لگانا ہے، یہ چیئرمین کیوں کرتا ہے؟ یہ کورٹ کرے، کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم تو کورٹ کی طرف جا رہے تھے تاکہ اور انڈیپینڈنٹ ہو۔ کورٹ تو چیف منسٹر کے چلو یہ تو سن لے گی پھر بھی نیب کسی کی، لیکن عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تو نہیں سنتی۔ ہمارا نیت بالکل یہ تھی، ہم ابھی بھی یہی لائیں گے۔ بہترین نظام ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، عدالتوں کے مطابق ہونا چاہیے اور بین الاقوامی دستور کے مطابق ہونا چاہیے، اور
پاکستان کی عدالتوں نے جو کمنٹ کیے ہیں نیب پر، اس کی روشنی میں لا بدلنا چاہیے. نیب کے خاتمے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ احتساب نہیں ہوگا، دونوں میں فرق ہے. بہت خوب وضاحت آ گئی، بہت زبردست وضاحت آپ نے کر دی، بہت خوب. یہ فرمائیں کہ پی ٹی آئی کا جو منشور سامنے آیا کل، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ترمیم لانا چاہتے ہیں اگر ہم حکومت میں آئے، کہ آئین یعنی پرائم منسٹر جو ہے اس کو صدر کی طرح ڈائریکٹلی الیکٹ کیا جائے. ہوگا یہ اسی طرح سے بائی کیمرل پارلیمانی سسٹم جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، لیکن پرائم منسٹر ڈائریکٹ الیکٹ ہو تاکہ پرائم منسٹر کمپرومائز نہ ہو سکے، پرائم منسٹر جو ہے اس کو تنگ نہ کیا جا سکے. دنیا دیکھو، ان کی مرضی ہے، ہر جماعت کو حق حاصل ہے، ان کی سوچ ہے، میں اس لیے ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں، سیاسیات اور قانون کے طالب علم کی حیثیت یہ دنیا میں کبھی ہے نہیں. ایک عہدہ الیکٹڈ ہوتا ہے، وہ صدر ہوگا یا پرائم منسٹر ہوگا. اب آپ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ غالباً ان کا غیر سوچا سمجھا ہوا کوئی منصوبہ ہے. صدارتی انتخابات پھر آپ صدر کو پاور منتقل کر دیں، جیسے فرانس میں، امریکہ میں ہے. صحیح. وہ پھر 2 عہدے نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے. وہ پرائم منسٹر پھر ڈمی بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ بنائیں الیکشن، صدارتی نظام ملک میں لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں. میں آپ کو بتاؤں، نہیں وہ صدارتی نظام نہیں ہوگا، وہ صدارتی نظام نہیں ہوگا برشا صاحب، ہوگا یہی نام وہی ہے نا، نام وہی ہے. یہی تجویزیں پہلے آ رہی ہیں نا پہلے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پرائم منسٹر الیکٹ کر لیا، پارلیمان اور اس کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ ختم ہی کبھی نہیں ہوگی. دنیا، امریکہ جیسے ملک میں 250 سال 200 سال کی جمہوریت ہے، صدر اور پارلیمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ہمارا پورا کلچر، ہسٹری، ہمارا پورا لا، ہماری 200 سال کی سیاسی تاریخ وہ کامن ویلتھ کے ساتھ ہے. برٹش ماڈل کی جمہوریت ہمارے پاس ہے. ہم پارلیمانی نظام کے اندر چلتے ہیں، اس میں پرائم منسٹر پارلیمان الیکٹ کرتی ہے. یہ دنیا کے 100-200 ملک میں یہی ہو رہا ہے. اگر آپ نیا کوئی دنیا کا ویل چننا چاہتے ہیں تو بنا لیں، عوام کے پاس جائیں گے، اگر عوام ووٹ دیتی ہے تو بالکل کریں. میں وہ لاسٹ آدمی ہوں گا جو عوام کی رائے کے خلاف چلے گا. لیکن میں آپ کو ہسٹری میں بتا رہا ہوں، نہ یہ کبھی ہوا ہے. ایک عہدہ الیکٹ ہوتا ہے، صدارت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ صدارتی نظام بنا لیں. پاور پارلیمان کی پاور رکھیں، ان کی رکھیں، جو کرنا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ بتا دوں، یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا. نیا کوئی ویل بنانا تو بنا لیں، کچھ بھی نہیں ہونا ہے اس سے. تاریخ سے آپ لڑ نہیں سکتے. آپ کا پورا سماجی نظام، سیاسی نظام، آئینی نظام، جو ایتھوز ہے، جو ہمارے کنونشنز ہیں، وہ سارے برٹش ماڈل سے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر پورا بدلیں. لیکن اگر لوگ ساتھ ہیں تو بسم اللہ. میں خوش ہوں اگر لوگ پاکستان کا کوئی نیا نظام لانا چاہتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. اور اگر ایسی کوئی ترمیم ہو تو یہ آئینی ترمیم کے تحت یعنی پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی الیکٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے باقاعدہ آپ کو آئین کی بنیاد؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ یہ پارلیمانی نظام ہے اور یہ سیلینٹ فیچر ہے. اور انہوں نے یہ لکھا ہے ججمنٹ میں کہ اگر آپ نے پارلیمانی نظام کو چینج کرنے کی کوشش کی تو وہ پاکستان کے آئین کے بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہوگا، اور وہ ہم نہیں کرنے دیں گے. میں بحد احترام کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے. یہ صرف دنیا میں 2 ملکوں میں، انڈیا اور پاکستان میں. لیکن ایز دا ججمنٹ آف سپریم کورٹ اسٹینڈ ٹوڈے، ملٹری کورٹ میں دیکھ لیں، اس کے تحت یہ امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. نہیں ہو سکتی یہ امینڈمنٹ. وہ کہتے ہیں پارلیمانی نظام ہم بدلنے نہیں دیں گے. پارلیمانی نظام وہ ہوتا ہے جو پرائم منسٹر پارلیمان الیکٹ کرتی ہے اور پارلیمان کو جواب دہ ہوتا ہے. آپ اس کو ایسا الیکٹ کریں، عوام کو جواب دہ ہو، تو پارلیمان پھر سپریمیسی کہاں سے چلی گئی؟ یہ کوئی میرا خیال ہے بغیر سوچی سمجھی ایک تقیم ہے. یہ پوری چیزوں میں فٹ بھی نہیں بیٹھتی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، ماہر آئین و قانون، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ملک میں عام انتخابات 2024 میں صرف 9 روز باقی ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ سکیم جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق 8 فروری کے الیکشن کے لیے ملک بھر میں 90,675 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے. دوسری طرف سخت سردی کے باوجود ملک کے طول و عرض میں انتخابی جشن جاری ہے اور امیدوار ووٹرز کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جے یو آئی کے سربراہ سندھ اور پیپلز پارٹی پنجاب میں عوامی پاور شو کر رہی ہے. نون لیگ کے قائدین بھی مختلف اضلاع میں اپنے ووٹر سپورٹرز کو شیر پر مہر لگانے کے لیے قائل کر رہے ہیں. ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی جلسے اور ریلیاں منعقد کر رہی ہیں.
طویل عرصہ بعد سابق حکمران جماعت تحریک انصاف نے گزشتہ روز ملک بھر میں انتخابی ریلیاں نکالی، تاہم کئی شہروں میں پولیس نے پی ٹی آئی کے حامیوں پر کریک ڈاؤن کیا۔ پولیس نے کئی مقامات پر ریلیوں کو آگے بڑھنے سے روکا، کئی افراد کو حراست میں لیا۔ سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کو حراست میں لیا گیا۔ ملتان میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں آج تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ الیکشن کے دوران رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے لیول پلینگ فیلڈ کا حکم دیا، لیکن الیکشن کمیشن نے ہمارے تحفظات پر کان نہیں دھرے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری شکایات کا نوٹس لیں۔ تاریخ کی بدترین دھاندلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار سپریم کورٹ بھی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے رہنما بابر روان نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی اے نے تحریک انصاف کی ویب سائٹ بند کر دی ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کے چیف آرگنائزر مریم نواز قومی اسمبلی کے حلقہ این 119 سے پی ٹی آئی کی رہنما صنم جاوید کے مد مقابل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ کا دفتر جلانے کے کیس میں صنم جاوید کی ضمانت منظور ہوئی تھی، لیکن پولیس نے صنم جاوید کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کریک ڈاؤن کا شکار تحریک انصاف کا پلان سی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اب کھلم کھلا تحریک انصاف کے ووٹرز کو آفر کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کا راستہ روکنے کے لیے آزاد امیدواروں کے بجائے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سینئر مرکزی رہنما رؤف حسن صاحب۔ بہت بہت شکریہ رؤف صاحب آپ کا۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایک ہی سوال ہو رہا ہے بار بار تحریک انصاف سے کہ کیسے آپ سیل تھرو کیسے کریں گے؟ ویسے ہی جیسے ہم اس وقت 2 سال تک سیل تھرو کرتے کرتے آج یہاں بیٹھا میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ظلم جبر اور فسطائیت آج تو شروع نہیں ہوئی، یہ 2 سال پہلے ہو گئی تھی۔ 9 مئی کو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اس کے بعد جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، کوئی اسپیٹ نہیں ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائی ہے۔ پی ٹی آئی نے سروائیو کیا ہے۔ پی ٹی آئی فنکشنل پارٹی ہے، پوری طرح آپریٹ کر رہی ہے، بلکہ شاید کم بیک کیا ہے۔ بالکل پوری طرح آپریٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کی 98% کنسٹیٹوئنسی میں ہمارے امیدوار کھڑے ہیں اس وقت، جو باقی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ہیں۔ تو ہمیں رائٹ آف کرنا تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا، نہ ہی فرینکلی یہ کوئی کم بیک ہے، کیونکہ ہم کسی سٹیج کے اوپر ہم نے گیو اپ نہیں کیا، اور یہ وہ اسپرٹ ہے جو کہ عمران خان نے ہماری رگوں میں ڈالی ہے، گیو اپ نہیں کرنا۔ وی گوئنگ ٹو فائٹ اٹ۔ 9 مئی پر کوئی اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے؟ وہی بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے ہر بار 9 مئی۔ انڈو ہونا چاہیے جی، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بارہا ریکویسٹ کر چکے ہیں، مطالبہ کر چکے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ تختہ زمین میں جہاں بھی کوئی اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، ٹریجڈیز ہوتی ہیں، وہاں ان کو باقاعدہ طور کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور مجرمین کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ کسی ایک شخص کے کسی دوسرے شخص کے اوپر انگلی اٹھانے سے دوسرا شخص مجرم نہیں ہو جاتا۔ تو اگر آج بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیا جائے، ایکسٹینسو جو ہے اس کی انکوائری کر لی جائے، تو ہم مطلب اس جوڈیشل کمیشن کے جو بھی ریکمنڈیشنز ہوں گی اس کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئیں گی، پی ٹی آئی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئے گی۔ جو پرابلم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جی کسی انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بغیر لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اس سے ہم ایگری نہیں کرتے ہیں، نہ ہم نے کیا تھا، نہ ہم کریں گے، نہ ہی کسی جو لا ابائڈنگ کنٹری جو ہوتی ہے یا لا ابائڈنگ جو سٹیزنری ہوتی ہے وہ کبھی اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اس میں 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں نا، ایک پلانرز، ایک بیٹرز، اور تیسرے وہ لوگ جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا وہاں پہ پلان۔ آپ ان تینوں میں سے کس کو ڈسون کرتے ہیں؟ ہم نے پلاننگ نہیں کی؟ کسی کو ڈسون نہیں، ہم سب ہر چیز کو، اچھا ہم ایز اے پی ٹی آئی کیا کرتے ہیں، ہم اس سب کو ڈسون، دیکھیے جی پلاننگ تو ڈیفینیٹلی ہم نے نہیں کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ اسپر آف دی مومنٹ تھا، کیا تھا؟ اٹ واز این ایموشنل ریئیکشن آف پیپل ٹو دا وے عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، جس بروٹل طریقے سے اریسٹ کیا گیا تھا، ان کو مطلب ٹانگیں ماری گئیں، ان کو مکے مارے گئے، ان کو کالر سے پکڑ کے، گلے سے پکڑ کے، آپ نے سب دیکھا، شیشے توڑے، سارا کچھ کیا۔ تو ایک عوام کا ایک ہی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان سنس قائد اعظم، تو ایک ریئیکشن تو آنا تھا نا۔ اب وہ ریئیکشن کیا ان لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، اس کو ڈٹرمن کرنا ہے، کون لوگ تھے جنہوں نے کیا؟ تو پلانرز تو ہم نہیں تھے، ایڈرز ہم کیسے ایڈرز ہو سکتے ہیں؟ بیٹرز کوسچن ڈز ناٹ ارائز۔ سو جو لوگ وہاں موجود تھے، آپ نے
آپ نے انکوائر کر لیں نا, دیکھ لیں کہ وہ کون لوگ تھے. ہمارے پاس بھی فوٹیجز ہیں, ان کے پاس بھی فوٹیجز ہیں, سب کے پاس فوٹیجز ہیں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں, 2 4 5 6 8 10 لوگوں کے اوپر مشتمل آپ بنا دیجیے اور بیٹھے انکوائر کریں, دیکھیں کہ کون ہے. جو فیصلے آئیں گے, جو ان کے کنکلوژنز ہوں گے, اس کے ساتھ تمام پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ایگری کرنا پڑے گا. تو ایک مسئلہ بند ہو جائے گا. جو آپ نے سوال اٹھایا تھا وہ مسئلہ ختم ہو جائے تو ابھی اس وقت عمران خان سمیت باقی ساری لیڈرشپ 9 مئی میں ایکیوزڈ ہے, اور اس کا ٹرائل اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی آبویسلی کسی انویسٹیگیشن کی بنیاد پر ہو رہا ہوگا نا, تو اس میں پروسیکیوشن کو ثابت کرنا پڑے گا, اور وہ ثابت کرے گی اگر انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کی کنائیونس کے ساتھ یہ ہوا یا نہیں ہوا. یہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جسٹس دلاور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا جسٹس ذوالقرنین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہے ان کے لیے. جس طریقے سے آپ کے ہمارے کیسز چل رہے ہیں, سائفر کا کیس جیسے چل رہا ہے یا توشہ خانہ کا کیس جیسے چل رہا ہے, صبح 8 بجے وہ شروع کرتے ہیں اور رات کو 8 بجے تک جاری رہتی ہے, 12 گھنٹے ڈیلی بیسس کے اوپر. کوئی نہیں ہے. اسٹیٹ کاؤنسلز انہوں نے اپوائنٹ کر دی ہیں, ہمارے وکلاء کی موجودگی میں انہوں نے اسٹیٹ کاؤنسلز اپوائنٹ کر دی ہیں. یہ بھی قبول نہیں ہے جی کہ اسٹیٹ کاؤنسلز جو ہیں وہ آگے جرا کریں اور جو جن لوگوں نے گواہی دی ہے ان کو کوسچن کریں. تو یہ تو حال ہے سر ان مقدمات کا. تو ہم کس قسم کے انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے. ثابت آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے. اب ہم بیکورڈ کام کر رہے ہیں کہ جی ہم تھوڑا سا ایک ریشنل کریٹ کرنے کی کوشش کریں. ریشنل کریٹ نہیں کر رہے, جو تھوڑا بہت ریشنل تھا بھی وہ بھی تباہ کر رہے ہیں. سائفر کیس میں بائی 5 اور 6 فیبرری اگر عمران خان صاحب کو کنوکشن ہو جاتی ہے, اور کنوکشن ایدر ڈیتھ پینلٹی اور لائف ٹائم امپریزنمنٹ, تو پھر دیکھیے جی اس ملک میں جو وائلنس کی تاریخ ہے وہ نئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہے یہاں پرائم منسٹرز کو پھانسی پر بھی چڑھایا گیا ہے, یہاں پرائم منسٹرز کو قتل بھی کیا گیا ہے. لیاقت علی خان ہے, بے نظیر ہے, بھٹو ہے, سارا کچھ ہے. اس کے علاوہ اور بھی وائلنس کی تاریخیں ہیں. میری استدعا ہے پاور ویلڈر سے, جو طاقت اس وقت جن کے ہاتھ میں ہے, کہ اس قسم کا ایک اور چیپٹر نہ کھولیں. ہمیں پتہ ہے سائفر میں کچھ نہیں ہے. یہی حکومت تھی جس نے کہا تھا کہ سائفر ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہی حکومت تھی جس نے کہا تھا کہ سائفر تو انہوں نے کریٹ کیا ہے. یہی حکومت ایسی تھی جو کہ اب سائفر کے اوپر مقدمہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر ہم گلٹی تھے تو یہ اس سے 20 گنا زیادہ 100 گنا زیادہ گلٹی ہیں کہ جی اس کو فردر ایڈورٹائز کر رہے ہیں یہ دنیا میں. تو یہ مطلب ان کی جو پوزیشنز ہیں یہ اسٹیبل نہیں رہی ہیں. یہ بار بار اپنی پوزیشن جو ہے وہ بدلتے رہے ہیں. سائفر, میں آئی ایم ون آف دوز پیپل, آئی سو دا سائفر. یہ حقیقت ہے, بالکل موجود ہے, بالکل اس میں وہ سب کچھ کہا گیا ہے. انٹرسیپٹ نے اب اس کو پبلک ڈومین میں بھی لیکن ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید جو اس میں ایکچولی جنہوں نے وہاں سے ڈرائیو کیا سارا سائفر, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا. جی بالکل نہیں تھا, اس میں سازش کا لفظ نہیں تھا. لیکن ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جو خان صاحب کی سربراہی میں, اور اس کے چند ہفتے کے بعد شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں, تو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں فوجی لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ سب موجود تھی. سارا آپ کو پتہ ہے اس کی کانسٹیٹیوشن. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں گریو انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان کے معاملات میں, اور یہ کہ امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے, اسٹرانگ ڈیمارش. یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو بیانیہ تھا اس میں موجود ہے. اور اس بیانیے کو اور ڈیمارش پر کیا گیا بوتھ ان اسلام آباد اینڈ ان واشنگٹن ڈی سی. تو اگر یہ کچھ بھی نہیں تھا سائفر میں تو پھر ڈیمارش کیوں کیا گیا؟ پھر اس کو جب اگلی میٹنگ ہوئی جو کہ شہباز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے پریزائڈ کی, تو انہوں نے جو یہ اس کے کانٹینٹس تھے, جو یہ بیانیہ تھا, اس کو اون کیا, کہا کہ یہ ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہے اس میں ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ورڈ کنسپریسی کیا ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ ہو گئی تھی. تو لازمی بات ہے کہ جب اس نے تھریٹن کیا تھا, ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ جی اس کو ریموو کر دیں تو ہم بھول جائیں گے, اور نہیں کریں گے تو پھر اس کے مطلب اختلاف, اس کے مطلب بصرات ہوں گے. تو وہ کیا ہے؟ کیا بنتا ہے ایک ملک کو دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں اس حد تک جانے کی اور تھریٹن کرنے کی؟ اور کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہوا, جو آپ کے سامنے انریول ہوا, ہر بندے نے دیکھا جس طریقے سے گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو خریدا گیا, جس طریقے سے لوگوں کے ضمیروں کی منڈیاں لگیں سندھ ہاؤس میں, ساروں کے سامنے ہے. جس طریقے سے رات کو 12 بجے عدالت لگی, یہ چھپی ہوئی باتیں تو ہیں نہیں ہے نا. الیکشن پہ آ جائیں سر, آپ کے کچھ لوگ ابھی سے پیپلز پارٹی کے حق میں سندھ میں دستبردار ہو رہے ہیں, جیسے آپ کے سینیٹر سیف اللہ بڑو, ممتاز صاحب آپ کے پارٹی آفس ہولڈر ہیں, وہ بھی پیپلز پارٹی کے حق میں ہو گئے ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ ان کو تو شو کاز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اپرو صاحب کو تو شو کاز ہو گیا سر. دیکھیے دوسری بات ہے سر کہ میں نے جیسے کہا ہے نا کہ وائلنس کی تاریخ
کوئی نئی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ ضمیر خریدنے کی تاریخ بھی انفارچونیٹلی نئی نہیں ہے. آپ کو پتہ جو کچھ ہوتا رہا ہے. سینٹ جو ہے ہماری ایک سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ بن چکا ہوا ہے. ہر بندہ جو ہے وہاں پیسہ دے کے وہاں جاتا ہے. اسی لیے ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا ہے جی کہ 50% پیپل ڈائریکٹلی الیکٹ ہوں گے اور الٹیمیٹلی ہم 100% ڈائریکٹ الیکشن پہ جائیں گے. ہم نے کہا ہے پرائم منسٹر کا آفس بھی ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا, اس لیے کہ جی جو طاقت جن کے پاس ہونی چاہیے وہ عوام ہے. تو لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. یہ اب کیسا بنا رہے ہیں سسٹم کہ پرائم منسٹر ہوگا لیکن ہوگا ڈائریکٹلی الیکٹڈ. عموماً ڈائریکٹلی الیکٹڈ تو پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ, تو رہے گا یہ پارلیمنٹری بائی کیمرل لیکن پرائم منسٹر ڈائریکٹلی ناٹ نیسسریلی. مطلب آپ نے ایک اپنا سسٹم ٹیلر میڈ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ عوام کو لے کے جائیں. دوسری بات ہے کہ جب ڈائریکٹ الیکشن ہوگا تو ہی ول ناٹ بی ایکسپلائٹیبل بائی دوز پیپل ہو آر الیکٹڈ ٹو دا پارلیمنٹ. یہ بھی ہوتا رہا اس میں. ہم تو شواہد کے بیسس کے اوپر ہم نے کھڑا کیا نا. ہم نے کہا کہ 5 سال کی بجائے حکومت 4 سال کے لیے رہے, کیونکہ اب میں کہوں گا تو بے صبری بڑی ہو جاتی ہے کہ جی چلو یہ تو انہوں نے گزار لیا. تو ہم نے کہا جی چلے 1 سال کم کر دیجیے. وہ اس کے بعد ہم نے سینٹ کا کہا ہے کہ جی 5 سال رہے, 6 سال نہیں, 2.5 سال کے بعد الیکشن کرائیں, 3 سال کے بعد الیکشن نہ کرائیں. تو یہ ٹھیک ہے, یہ زیادہ میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے ٹیمپرامنٹ کو سوٹ. امریکہ میں شاید ہر 2 سال کے بعد ہوتے ہیں, 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. سینٹ کی الیکشن ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہے. ٹرم 4 سال کی ہے جی. وہاں 4 سال کی ٹرم ہے, 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں وہاں. جیسے ہمارے ہاف سینٹ میں الیکشن ہوتے ہیں, 3 سال کے بعد ہمارے 3 سال کے بعد ہوتے تھے, اب 2.5 سال کے بعد ہوں گے اگر یہ پاکستان کی پارلیمنٹ اڈاپٹ کرتی ہے. آپ تو 2/3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے وعدے کر رہے ہیں, یہاں آپ کو آزاد لوگوں کے بچانے کی ٹینشن ہے. امیر صاحب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیے, کسی انٹرنیشنل ادارے کی سپرویژن میں آپ الیکشن کرائیے, دیکھیے کیا آپ 3/4 لے لیں گے. میں 3/4 سے بھی آگے دیکھتا ہوں سر. اتنا میں خود جاتا ہوں, جب بھی ٹائم ملتا چلا جاتا ہوں, نکل جاتا ہوں. I get into my کھٹارا گاڑی and I drive 100 kilometers to the north, to the south, to wherever, and I spend time with people, ordinary people, and رونا آ جاتا ہے وہاں کھڑے ہو کے جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں, جو اس ملک کے بارے میں استعمال کرتے ہیں, جو اس ملک کی لیڈرشپ کے بارے میں کرتے ہیں, جو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں. یہ آرڈنری. آئیے اگلی سنڈے کو ہم چلتے ہیں, آپ بھی آ جائیں میرے ساتھ, کھٹارا گاڑی میں بیٹھیے, بڑا مزہ آئے گا. ویسے بھی گرمی نہیں ہے, پسینے نہیں ہیں, سردی میں جا کے اٹس اے ریمارکیبل ٹرانسفارمیشن. دیکھیے اور دیکھیے بٹ یہ ٹرانسفارمیشن اگر مٹیریلائز نہ ہو ان پاور, دیکھیں یو نو پاور, پالیٹکس وداؤٹ پاور از نتھنگ. اگر یہ پاور میں نہ ٹرانسلیٹ ہوگی تو that is the challenge actually, you know. اور وہ صرف اور صرف میں بار بار لکھ چکا ہوں, بار بار کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں, الیکشن ہونے دیں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں. اس کے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا. فرد واحد کی حکومت نہیں چل سکتی اس ملک کے اوپر. کلیکٹیو جو وزڈم ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور کلیکٹیو اویئرنیس جو اب آئی ہے, جو خان صاحب کی دین ہے, جو خان صاحب کی دین ہے پچھلے 25, 26, 27 سال کی اسٹرگل میں. اس کا چھوٹا بچہ 14 سال کا, آپ اس سے بات کریں, دیکھیں کیسے بات کرتا ہے, اس کو کس کس چیز کا پتہ ہے, کیا کہتا ہے. فار فلنگ ایریاز میں جائیں, پیزنٹ سے بات کریں, کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں. تو یہ ایک چیز ہے جو چینج ہو چکی ہوئی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا جو ہے وہ تفرقہ پھیلاتا ہے, یہ ہے وہ ہے. میرے جیسے بندے کو بھی پرابلمس ہیں. اب دیکھیے میرے خلاف ٹرینڈ شروع ہو جاتے ہیں, لوگوں کو نہیں کوئی اچھی لگتی میری بات, کہتے ہیں یہ بہت ماڈریٹ ہے, یہ ماڈریٹ ہے بہت زیادہ, یہ ہے گالی نہیں دیتا, یہ نہیں کرتا. بھائی میں نہیں ہوں, میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے گالی دینے کا, میں نہیں دوں گا گالی, لیکن میں اپنا جو میرا اوپینین ہے اس کو میں اسٹرانگلی اسٹیٹ کر دیتا ہوں. اس 2024 میں آپ لوگوں کو وینٹیلیٹ کرنے سے روک نہیں سکتے. نہیں, بالکل دنیا میں کہیں نہیں روکا جا سکتا. گڈ ورڈ. ہم تو بالکل بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہرحال 8 فروری ہی اب وہ دن ہوگا جب جو فیصلہ کرے گا, اور پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. لوگوں کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہوگا, جس کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں باہر نکلیں, ووٹ ضرور دیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے غزہ کی صورتحال پر. بریک کے بعد خوش آمدید. دنیا بھر میں احتجاج, دباؤ اور عالمی عدالت کے فیصلے کے باوجود صہیونی ریاست اسرائیل فلسطینیوں کے قتل عام سے باز نہیں آ رہی. ایک طرف صہیونی فضائیہ غزہ کے رہائشی علاقوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنا رہی ہے, تو دوسری جانب صہیونی فوج نے گزشتہ 8 روز سے خان یونس کے علامل اسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے. غزہ میں تیز بارش کے بعد سردی میں اضافے سے بھی جنگ سے تباہ حال فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. کچھ دن قبل عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی درخواست پر اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی سے متعلق درخواست پر اپنے عبوری فیصلے میں قرار دیا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کیے جانے کے الزامات درست ہیں. اسرائیل غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دے, لیکن اس کے باوجود 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت میں اب تک 26,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 65,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں.
19 لاکھ کے قریب افراد کے بے گھر ہونے سے غذائی قلت اور صحت کے سنگین مسائل جنم لے رہے ہیں۔ غزہ میں حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 27 جنوری کو جنیوا میں غزہ ہیلتھ ایمرجنسی کے اجلاس میں عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اسرائیلی بربریت کے شکار غزہ کے مصائب پر بولتے ہوئے رو پڑے۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے چند لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ کوشش کے باوجود کہنے کو الفاظ نہیں، غزہ کے حالات ناقابل بیان ہیں۔ دوسری جانب ورجینیا میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی رہائش گاہ کے باہر فلسطین کی حمایت میں دھرنا اور احتجاج 2 دن سے جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم نے یہاں دھرنا اس لیے دے رکھا ہے تاکہ حکومت کو یہ بتا سکے کہ امریکی عوام کو اپنے ٹیکس کے پیسوں کا ہزاروں معصوم بچوں اور معصوم فلسطینی شہریوں کو قتل کرنے، انہیں خوفزدہ کرنے اور بے گھر کرنے کے جرم میں استعمال ہونا کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں امریکی، اسرائیلی اور برطانوی بیڑوں پر 30 سے زائد حملے کر کے ان ممالک کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ گزشتہ روز اردن میں بھی امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز فرانس کے شہر پیرس میں موساد کے سربراہ، قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس کے سربراہ سے ملاقات کے لیے موجود ہیں۔ خود اسرائیل میں بھی نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ اسرائیل بھر میں مظاہرین وزیر اعظم نیتن یاہو کے استعفے اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔